नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, आज 20 रमज़ानुल मुबारक है और इसी मुनासबत से आज का टॉपिक, आज का मौज़ू है फ़तह मक्का। नाज़रीन, फ़तह मक्का एक अहम दिन था। इस्लामी तारीख़ में इस दिन को बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दिन था कि जब मुसलमानों को फ़तह मुबीन मिली थी। अगर किसी ने सीरत नबी का मुतालिया किया है तो उसको ये पता होगा कि ये दिन, इस दिन के आगे के वाक़यात, इस दिन के पीछे के वाक़यात बहुत अहमियत के हामिल रहे हैं और इस दिन के जो असरात हैं, इस फ़तह के जो असरात हैं, वो इस्लामी तारीख़ में बहुत अहम नक़ूश छोड़ कर गए। नाज़रीन, ये वो दिन था कि जब मुसलमान मक्का के अंदर दाखिल हुए, अपने पुराने हब के अंदर, अपने पुराने सिटी के अंदर दाखिल हुए, तो उस दिन आम मुआफ़ी का ऐलान फरमा दिया गया। जो दुश्मनान इस्लाम थे, जिन लोगों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें की, उन तमाम लोगों को उस दिन मुआफ़ फरमा दिया गया और इस्लाम का जो असल चेहरा है वो दुनिया के सामने उजागर किया गया। आज भी इस्लाम के इस असल चेहरे को दुनिया के सामने उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन करामी, कुरान पाक ने इस वाक़े को कुछ इन अल्फाज में बयान किया है। कुछ 2 आयात हैं कि जिनका तर्जुमा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बनी इसराइल सूरत की आयत है जिसमें कहा गया कि और ऐलान कर दो कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला है। इसी तरह सूरह फ़तह है, आयत नंबर 1 से 3 का तर्जुमा आपके सामने मैं रखूँगा, जिसमें यह कहा गया है कि बेशक हमने आपको एक खुल्लम खुल्ला फ़तह दी ताकि अल्लाह ताला आपकी सब अगली ख़ताएँ मुआफ़ फरमा दे और आप पर अपने एहसानात की तकमील कर दे और आपको सीधे रस्ते पर लेकर चले, और अल्लाह आपको ऐसा गलबा दे कि जिसमें इज़्ज़त ही इज़्ज़त हो। नाज़रीन करामी, बेशक हक़ ने ऊपर आना ही होता है, बातिल चाहे जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन हक़ आकर ही रहता है और ये रब ताला का वादा भी है। इसी के साथ साथ तीसरा अशराब शुरू होने वाला है और एतिकाफ़ पर लोग बैठेंगे। एतिकाफ़ की फ़जीलत के ऊपर भी कुछ बात कर लेंगे अगर हमारे पास वक्त मौजूद हुआ। एतिकाफ़ किस तरह से करना चाहिए, एतिकाफ़ की अहमियत क्या है, एतिकाफ़ की फ़जीलत क्यों है और क्यों एतिकाफ़ किया जाता है, इस मुतालिक एक हदीस आपके सामने मैं रखूँगा। सही बुखारी में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात तक बराबर रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात भी एतिकाफ़ करती रहीं। नाज़रीन, मुफस्सल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और सीखने की और सिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे कैप्टन रिटायर्ड जहांगीर अहमद, मजहबी स्कॉलर हैं और जो ग़ज़वात हुई, जो जंगें आलम इस्लाम के आगाज़ में, उसके ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। उनसे सवालात करेंगे, लेकिन उससे पहले नाते रसूल मकबूल के लिए मैंने दावत दे रखी है। उवैस रज़ा साबरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अवार्ड विनर हैं और बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि कुछ अशार हमें सुनाएं और हमारे दिलों को मुनव्वर करें। दिल में किसी को बसाया न जाएगा, दिल में किसी को बसाया न जाएगा, ज़िक्र रसूल पाक बुलाया न जाएगा। कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफ्र के इश्क़ नबी को दिल से निकाला न जाएगा। वो
خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا مانے گا ان کی بات کو خدا حشر میں نصیر مانے گا ان کی بات کو خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا دل میں کسی کو السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج فتح مکہ کے موضوع کے اوپر ہم گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر احمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گفتگو کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے۔ کیپٹن صاحب کہیے گا کہ سب سے پہلے جو فتح مکہ کا پس منظر ہے اور اہم واقعات ہیں ان سے آگاہ کیجیے گا کہ کیا سچویشن بنی، کیا صورتحال بنی اس تمام تر جو فتح مکہ کا مارکہ ہوا اس سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ سے پہلے جو جنگیں ہوئیں ان میں جو مشہور جنگ ہے، سب سے پہلے قریش نے حملہ کیا، جنگ بدر ہوئی، ایک سال بعد جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں بھی مسلمانوں نے مدینہ کا کامیاب دفاع کیا، لیکن کچھ ٹیکٹیکل مسٹیک کی وجہ سے نقصان ہوا ذرا زیادہ۔ اور اس کے بعد احزاب کے لیے جنگ احزاب میں تمام عرب سے قبائل اکٹھے کر کے 10,000 کا لشکر لے کر قریش وہاں پہنچے اور کامیابی سے مدینہ کا دفاع کیا گیا۔ اس کے بعد ان کو مسلمانوں کی عسکری طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ اس قسم کا لشکر اس کے بعد تیار کریں۔ یہ 6 ہجری تک اس کے بعد کوئی اس طرح کا مسچیف نہیں ہوا قریش کی طرف سے۔ پھر چونکہ عمرہ سے مسلمان محروم ہوئے تھے، بہت زیادہ ملٹری ٹینشن تھی، تو بیعت رضوان 6 ہجری میں ہوئی۔ وہ اس طرح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1300 سے 1500 تعداد صحابہ کی بتائی جاتی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، 1400 کے لگ بھگ پہ اتفاق ہے۔ جب وہاں پہنچے عمرہ کرنے کے لیے، اور حدیبیہ جو کہ مدینہ کے نزدیک ہے، 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر قیام کیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہاں کے حالات معلوم کریں، ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، ہم عمرہ ادا کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ ان کے نہ آنے سے ایک دن وہ نہیں آئے، دوسرے دن نہیں آئے، پھر اطلاع اس طرح کی افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ خیر، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تمام صحابہ سے کہ ان کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسی اثناء میں وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے بتایا کہ قریش جو ہے وہ عمرہ نہیں کرنے دے رہے۔ بہرحال ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، معاہدے کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس کی جزیات اس طرح تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن ٹھہریں گے۔ اپنی تلواریں یا تو ساتھ نہ لائیں تو نیام سے باہر نہیں آئیں گی،
اور 10 سال کے لیے فریقین کوئی جنگ نہیں کریں گے، اور جو دوسرے قبائل ہیں ان کے لیے اجازت ہوگی کہ جی وہ حلیف بن جائیں، قریش کے حلیف بن جائیں یا مسلمانوں کے حلیف بن جائیں۔ اس موقع پر جو بنو خزاع ایک وہاں پر قبیلہ تھا اور ایک بنو بکر قبیلہ تھا، بنو بکر تعداد میں بہت زیادہ طاقتور قبیلہ تھا، انہوں نے قریش کا انتخاب کیا، ان کے حلیف بن گئے، اور حلیف قبائل جو تھے بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ حلیف قبائل کو بھی وہی درجہ حاصل تھا کہ جو مسلمانوں کو حاصل تھا، ان کی پروٹیکشن کی ذمہ داری قریش کی تھی، لیکن بنو بکر اور بنو خزاع کے درمیان کوئی دشمنی پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ جب جنگ موتا ہوئی، جنگ موتا میں مسلمانوں کا 3000 کا لشکر 2 لاکھ رومی لشکر سے ٹکرایا، چونکہ مسلمانوں کو کبھی بھی شکست نہیں ہوتی تھی، اور وہ مشہور ہو گیا کہ جی مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، گڈ ول ہماری کم ہو گئی۔ حالانکہ 3000 کا لشکر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بالآخر واپس نکال کے لائے، اور صرف 12 شہادتیں ہوئی تھیں، اور عرب میں مشہور ہو گیا کہ مسلمانوں کی وہ طاقت نہیں رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ یہ توقع کرتے تھے کہ جی 3000 کا لشکر 2 لاکھ کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ ایسے حالات میں جو بنو بکر تھے ان کو یہ جرت ہوئی کہ اگر قریش ہمارا ساتھ دیں تو بنو خزاع جو ہیں، ان کے جو حلیف ہیں مسلمان اس وقت انڈر پریشر ہیں، ان سے بدلے لیے جائیں۔ تو انہوں نے وطیر نامی ایک کنویں کے اوپر کچھ قریش کے جو سردار تھے، جن میں صفوان بن امیہ بن خلف اور سہیل بن عمرو اور جو ابن خطل اور اس طرح اکرمہ بن ابو جہل اور کچھ اور لوگ تھے، یہ اکٹھے ہو کر انہوں نے بنو خزاع پر حملہ کیا اور ان کا بہت نقصان کیا۔ حرم شریف میں ظہور اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی وہاں پر امان ملتا تھا کہ جو بھی اس میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وہ بیچارے بالآخر بنو خزاع اس میں جا گھسے، وہاں حرم کے اندر گھس کے ان کا قتال کیا گیا، اور ان کی پکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ کو جو یہ فتح مکہ ہے، یہ ایک عسکری شاندار فتح کی علامت کے علاوہ یہ شہادت النبوہ اور براہین رسالت اور دلائل نبوہ اور معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درخشندہ کہکشاں ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں اس رات بیٹھے تھے کہ آپ نے 3 دفعہ لبیک کہا، لبیک لبیک لبیک، پھر کہا نصرتا نصرتا نصرتا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خلاف معمول کلمات یہ کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا کہ بنو خزاع کا جو واویلا کر رہا تھا ان کا نمائندہ، اور وہ مجھے پکار رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں ہیں، ہمارے اوپر قیامت گزر گئی۔ تو میں نے یہیں سے آواز دی کہ لبیک، میں آ رہا ہوں، میں حاضر ہوں، آیا نصرتا، تمہاری مدد کر دی گئی، اور اس لیے ان کو مدد دی جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ خود جو ہے بدیل بن ورقا جو ان کا نمائندہ تھا بنو خزاع کا، وہ خود پہنچ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کا وعدہ کیا، اور قریش مکہ کے ہاں حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور ان کو میسیج دیا کہ آپ یا تو دیت ادا کریں، معافی مانگیں، اور ایک قبیلہ تھا جو بڑا شرارتی قبیلہ تھا اس کے ساتھ تعلقات ختم کریں، یا پھر یہ کہہ دیں کہ معاہدے کا جو ہے اس کو ریووک کر دیں۔ تو قریش نے معاہدے کو ریووک کرنے کو آپٹ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر تیار کیا، اور بڑی صورت کے ساتھ کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں لگی، ان کے جاسوس بھی پھیلے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی جو ایڈوانس پارٹی تھی اس کو ایک مختلف سمت میں بھیجا تاکہ لوگوں کو اندازہ نہ ہوئے کہ یہ مکہ کو جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ کمال ملٹری اسٹریٹجی کا مظاہرہ کیا گیا۔ جب مکہ میں پہنچے تو وہاں مرۃ الزہران ایک جگہ ہے، اس کو عراق بھی کہتے ہیں، وہاں پر قیام فرمایا اور اپنے لشکر کو کہا، 12,000 کا لشکر تھا، اسے یہ کہا کہ مختلف تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر قیام کریں، خیمے لگائیں اور سب لوگ آگ جلائیں۔ رات کو جب جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر کفار نے جب دیکھا تو وہ ایک بہت وسیع و عریض علاقے کے اوپر فوج کا پھیلاؤ نظر آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس سے پہلے جو وار اکانومی کا ذکر کروں کہ جنگ احزاب سب سے آخری مارکہ تھا جس میں قریش نے حملہ کیا مسلمانوں پر، اور 10,000 ان کا لشکر تھا، تو اس کے لیے 100 اونٹ وہ روزانہ ذبح کرتے تھے۔ جنگ خندق میں خندق جب کھودی گئی تو 27 دن کے محاصرے میں ان کے تقریباً 2700 اونٹ
ان کو ذبح کر کے کھانے پڑے، جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور آپ دیکھیے کہ جزیرہ نما عرب میں تو اتنا زیادہ سبزہ نہیں ہوتا، تو جنگ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے، خود ہی سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگے۔ یہاں جب مسلمان 10,000 کا لشکر جب آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر میں جو داخلہ ہے وہ 4 لشکر ترتیب دیے، اور ایک جو رستہ تھا وہاں پر جو قریش کے وہی جو سردار تھے، جو باغی تھے، جن کو بدماش لوگ تھے، وہ جنہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی تھی، اور انہوں نے جو بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ کا قتال کیا تھا، وہ مسفلہ آج کل جو راستہ کہلاتا ہے، اس طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لیڈ کر رہے تھے، کمانڈر وہ تھے۔ انہوں نے مزاحمت کی اور ان کے 13 آدمی جہنم واصل ہوئے، اور مسلمانوں کے لشکر میں سے صرف دو صحابہ شہید ہوئے، وہ بھی جنگ میں کام نہیں آئے، بلکہ ایک علیحدہ کسی جگہ پر سٹینڈرڈ ان کے ہتھے چڑھ گئے، اور ان ظالموں نے ان کو ظلماً شہید کر دیا۔ یہ ایک ایسی فتح ہے کہ جس میں کوئی ہم کہیں گے کہ خون کا ایک بھی قطرہ نہیں بہا، بیکاز سبحان اللہ، یہ جو سبحان اللہ۔ 15 کے 15 جو نفوس گئے، 13 ان کے لوگ قتل ہوئے اور 2 صحابہ، یہ سارے ان کی ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوئے۔ میں یہ بتاؤں گا کہ یہ تو جو فتح مکہ کا جو چیپٹر ہے، اس میں جنگ میں فتح تو ہو گئی، یہ تو ایک حصہ ہے اس کا۔ اس کے بعد جو واقعات ہیں وہ بڑے ایمان افروز اور روح پرور ہیں۔ جب جنگ عظیم ہوئی تو 4 کروڑ مسلمانوں کا قتال ہوا، 4 کروڑ انسان قتل ہوئے۔ نکلسن جو ایک برطانوی دانشور تھا، وہ الیکشن کیمپین میں اس کو یہ بہت ماننا پڑا، شکریہ اس نے کیپٹن کہا کہ ریٹائرڈ جہانگیر احمد، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو واقعات ہوئے اس سے آگاہ کر رہے تھے، لیکن میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ وقت بالکل ختم ہوا ہے اور مجھے فوری طور پر کلوزنگ کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔